बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं बीनिश आपसे मुखातिब हूँ और आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, आगे चलने से पहले हम साबका मालूमात पर एक नज़र डालते हैं। तो हमने माहौलियाती आलूदगी के बारे में पढ़ा कि माहौल को आलूदा करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो वो गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं, मशीनों का शोर वगैरह, ठीक है। और उससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, अपनी गाड़ियों को असली हालत में रखा जाए। फिर बेटा, मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक किसान खेतों में मायूस बैठा है और अपने खेत की तरफ देख रहा है और बारिश के इंतज़ार में खेतों और मिट्टी जो है वो इंतहाई खुश्क हो चुके हैं। क्यों खुश्क हो चुके हैं? क्योंकि साल भर से बारिश जो है वो नहीं बरसी और उम्मीद से वो आसमान की तरफ देख रहा है किसान। फिर अचानक से अल्लाह ताला की रहमत जो है वो जोश में आती है और बादलों का आसमान पर फिर छा जाना, यानी बादल आसमान पर छा जाते हैं। और जब बादल आसमान पर छा जाते हैं मगर वो बरस नहीं रहे और जब वो गौर से ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे कतरे जो हैं वो आपस में सरगोशी में, मगर वो ज़मीन पर बरसने के लिए इंतज़ार में हैं। और किसके इंतज़ार में, ये आज हम अपनी नज़म में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बारिश का पहला कतरा और जिसके शायर हैं इस्माइल मिरठी। शायर का तारफ़ कर लेते हैं। तो शायर जो हैं इस्माइल मिरठी, इन्होंने बच्चों के बारे में नज़में लिखी। इनकी पैदाइश 1844 है, ठीक है। इन्होंने ज़्यादातर नज़में जो हैं वो बच्चों के बारे में लिखी। अल्फाज मानी देख लें। गूं की तरह, खिचड़ी पकना, खुफिया सलाह मशवरा करना, हचर मचर पसोपेश करना, निहाल खुश, जोगा काबल, शनावर तैरने वाला, ख़ियाबां चमन, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे अल्फाज मानी किसके? नज़म बारिश का पहला कतरा। देखें, नज़म बारिश का पहला कतरा। तो आप जब इस नज़म को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसमें बारिश के पहले कतरे की जुर्रत नज़र आएगी, हौसला नज़र आएगा, हिम्मत नज़र आएगी, ठीक है। तो बारिश जो है वो अल्लाह ताला की नियामतों में से एक नियामत है, ठीक है। तो ख़ास अल्फाज व तरकीब देख लें। बूंद, कतरा, सत्यानाश, ख़राब, सरगोशियाँ, चहमगोइयाँ, शनावर, तैराक, हिचर मिचर, टाल मटोल, मूसलाधार, बारिश के कतरों का मुसलसल बरसना, निहाल, खुशहाल, मुहीत, घेरे हुए, ठीक है। अभी हम एक नज़र जो है वो नज़म को देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे। गंगूर, देखें बेटा, अब शायर कितने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। घंघूर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी, हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज़ हूँ मैं हकीर कतरा, तर मुझसे किसी का लब ना होगा, मैं और की घूँ ना आप जोगा, क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश, आती है मुझे बरसने से शर्म, मट्टी पत्थर तमाम हैं गरम। किस बरते पे मैं करूं दलेरी, मैं कौन हूँ क्या बसात मेरी, हर कतरे के दिल में था यही गम, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम। तो बेटा, सबसे पहले नज़म की तशरीह करने से पहले हम ये जान लें कि नज़म क्या है। तो नज़म किसी भी ख़ास मौजू पर जब शायर जो है उसको नज़म की तर्ज में लिखता है तो उसको नज़म कहते हैं। यानी शायर जो है वो नज़म में किसी ख़ास मौजू पर बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी वो इस्माइल मिरठी जो हैं वो ख़ास मौजू क्या है, यानी बारिश का पहला कतरा, बारिश के पहले कतरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस कदर बाहिम्मत और ख़ुद एतमाद था, ठीक है। और वो लोगों को भी इसका दर्स दे रहे हैं कि बारिश का पहला कतरा जो है वो तमाम लोगों के लिए सबक आमोज़ है, ठीक है। उससे सबक हासिल करें और हमेशा हिम्मत और ख़ुद एतमादी का मुज़ाहिरा करें। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं।
تشریح کرنے سے پہلے آپ کو ان کے الفاظ معنی جو ہے تو ہر شعر کے بتاؤں گی، پھر اس کے بعد میں تشریح کروں گی، ٹھیک ہے بیٹا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور تشریح کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ گھنگور گھٹا، گھنگور گھٹا یعنی گہری اور خوفناک گھٹا بادل، تلی کھڑی تھی یعنی برسنے کے لیے تیار تھی۔ گہرے خوفناک بادل کیا تھے؟ وہ برسنے کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے۔ کھڑی اور پڑی کیا ہے؟ قافیہ۔ کھڑی اور پڑی کیا ہے؟ قافیہ۔ پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، پر بوند یعنی قطرہ ابھی نہیں، یعنی بارش کا جو قطرہ تھا وہ نہیں، ابھی زمین کی طرف نہیں آیا تھا۔ بادل تو آسمان پر چھا چکے تھے جس کی تلاش میں کسان بیٹھا ہوا تھا، مگر بارشوں کا جو بوند ہے یعنی قطرہ ہے وہ بارشوں کا، وہ ابھی زمین کی طرف نہیں گرا تھا، یعنی زمین پر ابھی وہ نہیں گرا تھا۔ تلی کھڑی ہونا یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ تلی کھڑی ہونا کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ جیسے ہم محاورہ کوئی جملے میں استعمال کرتے ہیں، احمد کو روزانہ دیر سے آنے پر اماں چھوڑ دیتی تھیں، مگر آج نہ جانے کیوں مارنے کے لیے تلی کھڑی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً آپ کو اس محاورے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، ٹھیک ہے، یعنی گہری خوفناک بادل جو تھے وہ آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور گڑگڑاہٹ کی آواز جو ہے وہ آ رہی تھی، مگر ابھی تک زمین پہ ایک بھی بارش کا قطرہ نہیں گرا تھا، ٹھیک ہے۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں حقیر قطرہ۔ ہر قطرہ یعنی جتنے قطرے بھی برسنے کے لیے تیار کھڑے تھے تو ان کے دل میں کیا خطرہ تھا کہ زمین بنجر ہے، خشک ہے، ہم ننے قطرے کیسے اس ایک سال سے جو ہے تو اس پر ہم لوگ نہیں برسے، تو کیسے جو ہے ہم اس پر برسیں گے اور ان کی خشک سالی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے ننے قطرے ہیں اور ہم تو ان کی خشک سالی ختم نہیں کر سکتے۔ تو بیٹا ان کو کیا خطرہ تھا کہ زمین بنجر ہے، خشک ہو چکی ہے، تو جب ہم چھوٹے چھوٹے قطرے برسیں گے تو ہم زمین کو کبھی بھی جو ہے اس کو تر نہیں کر سکیں گے، اور یہ کسان جو حسرت سے ہماری طرف دیکھ رہے تو اس کے سامنے ہم کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں ناچیز یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے میری، کیا کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے میری، میں تو کمتر ہوں یعنی حقیر ہوں، حقیر ہوں یعنی کمتر ہوں، ٹھیک ہے۔ تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، تر گیلا، مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، لب کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹ کو، ویسے تو یہ ہونٹ کو کہتے ہیں مگر یہاں پہ جو ہے وہ زمین کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پہ جو موجودہ چیزیں ہیں جن کو پانی کی اشد ضرورت ہے اور وہ بارش کے انتظار میں ہیں، تو وہ قطرے کے برسنے سے وہ بالکل تر بھی نہیں ہوں گی، گیلی بھی نہیں ہوں گی، تو اس کے اندر جذب کیسے ہوں گی اور کیسے جو ہے وہ خشک سالی کو ختم کر سکیں گے۔ تو اس لیے کیا خطرہ تھا ان کے دل میں کہ تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں نہ آپ جوگا، میں تو کسی اور کے لیے بھی نہیں ہوں اور اپنے آپ کے قابل بھی نہیں ہوں، یعنی میں تو اپنے قابل نہیں ہوں تو میں دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں بارش کا قطرہ؟ بارش کے قطرے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی اور کے قابل نہیں ہوں تو میں دوسروں کی، میں اپنے قابل بھی نہیں ہوں، میں دوسروں کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس؟ اب وہ سوال کر رہے ہیں نا کہ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناز، یعنی میں تو برس جاؤں گا مگر کھیت کی پیاس میں کبھی نہیں بجھا سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کھیت کو میں اس کے جتنا اس کو پانی چاہیے اتنا پانی میں اس کو میسر نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں اپنا ہی ستیہ ناز کروں گا، میں تو چھوٹا سا حقیر سا قطرہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بارش کا قطرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے جو ہے وہ ایک بنجر کھیت جو ہے یعنی بنجر زمین ہو چکی ہے، کھیت جو ہے وہ کتنے عرصے سے جو ہے وہ خشک ہے، تو اس کی پیاس میں کیسے بجھاؤں گا، اور میں تو ایک ننھا سا چھوٹا سا قطرہ ہوں، میرا تو خود ستیہ ناس ہو جائے گا، میری تو خود بری حالت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں قطرہ؟ آتی ہے مجھے برسنے سے شرم، کیا کہتے ہیں؟ آتی ہے مجھے برسنے سے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم، یعنی کس بات پر اسے شرم آ رہی ہے کہ مٹی بھی، پتھر بھی اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس قدر گرم ہیں
کہ اگر میں ان پہ برسوں گا تو میں کوئی اثر بھی نہیں کر سکوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ قطرے جو ہیں، یہ بزدل قطرے جو ہیں وہ آپس میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، یعنی وہ ہمت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ان میں خود اعتمادی نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، جب ہم لوگ بھی کسی چیز کے لیے کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم حوصلہ نہیں پیدا کرتے، اپنے اندر ہمت نہیں کرتے، جرأت نہیں کرتے، تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم جو ہے تو وہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے انسان کو ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خود اعتمادی سب سے پہلا قدم ہے۔ جب تک ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ آپ لوگ بھی جب تک آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہار جیت جو ہے تو وہ تو انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہار جو ہوتی ہے وہ انسان کو دکھوں سے بچاتی ہے، اور جیت جو ہوتی ہے وہ انسان کو سکھ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب تک انسان ہارتا نہیں تو اس کو جیتنے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اس لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، کس برتے پہ میں کروں دلیری، کس برتے پہ یعنی کس بات پر میں کروں دلیری، دلیری کا مطلب ہے بہادری۔ میں کون ہوں کیا بساط میری، میں کون ہوں کیا بساط میری، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں قطرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کس بات پر جو ہے تو بہادری کا مظاہرہ کروں، میں تو ایک چھوٹا سا ننھا سا معصوم سا قطرہ ہوں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بغیر اس کے مقصد کے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مقصد دیا ہے، اور بارش کے قطروں کو کیا مقصد دیا ہے کہ وہ زمین پر برسیں اور زمین کو سیراب کریں، اور جب وہ مل کر برستے ہیں تو زمین ضرور سیراب ہوتی ہے، مگر جب وہ اکیلے اکیلے یہ بات سوچتے ہیں تو وہ کبھی بھی زمین کو سیراب نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کرنا تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اتفاق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اتفاق کی برکت جو ہے وہ کام بھی کر دکھاتی ہے جو بہت مشکل سے مشکل کام ہو، ٹھیک ہے۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم، کیا غم تھا؟ سرگوشیاں ہو رہی تھیں باہم، سرگوشیاں یعنی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں باہم آپس میں۔ تو ہر قطرے کے دل میں کیا غم تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، تو ہر قطرے کے دل میں یہ غم تھا کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں، ہم کیسے زمین پر برسیں گے، اور اگر ہم برس بھی گئے تو ہم یہ مٹی پتھر اور یہ جو گرم ہے سب کچھ، اس کو کیسے جو ہے تو ہم تر کریں گے، ہم تو ایک تو چھوٹے اور ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں وہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ کم حوصلہ اور کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اور بارش کا جو پہلا قطرہ ہے جب وہ برستا ہے تو وہ پھر اپنے ساتھیوں کو ہر چیز جو ہے وہ سمجھاتا ہے اور ان کو اتفاق کی برکت سے روشناس کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھے کام میں انسان کو پہل کرنی چاہیے۔ جب ایک شخص آگے بڑھتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں، تو بہت سے لوگ مل کر یعنی اتفاق کے ساتھ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں ابھی ہم اہم نکات، آگے جو بیٹا نظم کا باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، کیونکہ مزید تشریح میں اگر آپ کو اس کی کرواؤں گی تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ جو اس کے الفاظ مانی ہیں ان کو ضرور آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں کالی گھٹائیں برسنے کے لیے کھڑی تھیں۔ اب نظم جو ہے بارش کا پہلا قطرہ، اس میں اسماعیل مرٹھی جو ہیں وہ مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سبق دے رہے ہیں؟ بارش کے پہلے قطرے کے ذریعے سبق دے رہے ہیں کہ جس طرح آسمان میں کالی گھٹائیں برسنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں مگر کسی بھی قطرے کی مجال نہ تھی کہ وہ بادل کی حدود سے باہر آ جائے، یعنی کوئی بھی قطرہ بادل سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں تیار نہیں تھا؟ کیونکہ ہر قطرہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کس قابل نہیں سمجھ رہا تھا؟ کہ وہ برسے، یعنی وہ زمین پر برسے۔ پھر قطروں نے کیا کیا؟ قطروں کی آپس کی سرگوشیاں شروع ہوگی، ان کی سرگوشیاں کن خیالات پر مشتمل تھی؟
تو بیٹا ان کی سرگوشیاں جو تھیں تو وہ ان خیالات پر مشتمل تھیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنے چھوٹے قطرے سمجھتے تھے کہ کسی کی پیاس تک نہ بجھا پائے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے چھوٹے قطرے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کی پیاس بھی نہ بجھا سکے، یعنی کہ وہ کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتے، وہ کھیتوں کو سیراب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نیچے گرنے سے گرم پتھروں کی گرمی اور بخارات میں تبدیل کر دے گی۔ ان کو کیا ڈر تھا کہ زمین کے پتھر جو ہیں وہ اس قدر گرمی سے گرم ہو چکے ہیں کہ وہ اگر ہم نیچے گرے تو وہ ہمیں بخارات میں تبدیل کر دے گی، مگر ہم ان پر کوئی اثر انداز نہیں کر سکیں گے۔ کسی کے ہاتھ ہی خالی ہوں تو وہ کسی کو کیا دے سکتے؟ تو وہ قطرے جو ہیں کس بات سے گھبرا رہے تھے کہ کسی کے ہاتھ خالی ہوں تو وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ بیٹا آگے دیکھیں گھر کا کام، ٹھیک ہے، تھوڑا سا گھر کا کام دیکھنے سے پہلے یہ نظم کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں کہ نظم جو بارش کا پہلا قطر اسماعیل مرٹھی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمت اور حوصلے سے ہر کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بارش کے پہلے قطرے کی مثال دے رہے ہیں کہ آسمان پر گہری خوفناک جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے گہرے، پھر بارش جو ہے وہ برسنے کے لیے تیار ہے مگر برس نہیں رہی۔ کیوں نہیں برس رہی؟ کیونکہ قطرے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں کہ ہم کیسے برسیں، نیچے تو زمین اتنے عرصے سے خشک سالی کا شکار ہو چکی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ گرم ہے، اس کو ہم کیسے جو ہے تو تر کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت ہی ننھے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہی غم ہے کہ ہم برسیں گے تو ہم کیا کر سکیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے دل میں یہی خوف ہے کہ ہم جو ہیں حقیر ہیں، ہم بہت ہی چھوٹے ہیں، ہم زمین کی خشک سالی کو نہیں ختم کر سکتے، زمین کو جو ہے سیراب نہیں کر سکتے۔ تو بیٹا آگے آپ دیکھیں گھر کا کام، یہ ہم نے صفحہ نمبر 40 جو ہے تو یہاں سے پڑھا ہے، آپ کو میں نے پڑھائی ہے نظم، پہلا اس کا حصہ پڑھایا ہے، دوسرا حصہ جو ہے تو وہ انشاءاللہ آگے نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گی۔ بیٹا نظم کا جتنا حصہ پڑھایا گیا اس کو اپنے الفاظ میں کہانی کی طرز میں لکھیں۔ سٹارٹ میں نے آپ کو کہانی کا ایک تھوڑا سا بتایا بھی تھا کہ بارش جو ہے تو کسان جو ہے وہ مایوس بیٹھا ہوئے ہے، بارش نہیں برس رہی، وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں تو بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ برسنے اکٹھے ہو جائیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو قطرے جو ہیں وہ آپس میں بحث شروع کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے برسیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو آپ نے کہانی کے طرز پر یہ لکھنی ہے، اور آپ کام نیٹ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ بلیک یا بلو مارکر کے استعمال کریں، باقی مارکر نہ استعمال کریں، کام آپ مجھے وقت پر بھیجا کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو کام دیا گیا تھا وہ 30 جون تک آپ نے سبمٹ کروانے ہیں، کیونکہ 1 جولائی سے آپ لوگوں کا رزلٹ بنے گا، پھر آپ کے مارکس جو ہیں فرسٹ ٹرم کے جو ہیں تو وہ نہیں لگیں گے۔ تو اوکے بیٹا، اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے جو نظم رہتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔